नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मनहज इनकलाब नबवी डॉक्टर इसरार अहमद की किताब उसका मताला कर रहे हैं और इसमें तरबियत वाला जो हिस्सा है चैप्टर वो ज़ेर मताला है। इससे पहले ये बात आ चुकी है कि तरबियत का हदफ जो है वो रब्बानीयीन पैदा करना है। और रब्बानीयीन का मतलब क्या है कि वो लोग कि जो एक तरफ रातों को जागने वाले हों और दिन को अल्लाह की राह में लड़ने वाले हों। हम रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार। इसको ज़रा अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ ये कि इनफरादी ज़िंदगियों में अल्लाह से लो लगाना, अल्लाह से ताल्लुक़ रखना, नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, ताअब्बुदी उमूर बजा लाना, नफली इबादतें करना, तिलावत कुरान करना, ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहना, ये सारा कुछ रुहबानुम बिल्लैल में आएगा। और दूसरी जो वस्फ़ है जो उनके अंदर होना चाहिए, यानी इस सारे अमल के नतीजे में जो पर्सनैलिटी बननी चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों से निकल जाए और हर महबूब से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अपना कारोबार लुटता है तो उसके लिए तैयार हूँ, अपने यहाँ तक कि जान भी देनी पड़ती है तो वो भी हथेली पे लेके निकल आएँ। यानी वो आखिरी दर्जा बयान किया ना जिसमें जान देनी होती है। तो उससे पहले गोया वो जितनी भी मोहब्बत हैं, आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा, उन तो 8 मोहब्बतों की गोया कुर्बानी देने के बाद ये मरला आता है कि आदमी जान देने के लिए भी तैयार हो। ये आखिरी चीज़ है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बल्कि उन्होंने पूछा हज़रत उमर से कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? फरमाया मुझे आप हर चीज़ से अजीज़ हैं, जान और यानी माल औलाद हर शय से अजीज़ हैं। तो उसके बाद हुज़ूर ने पूछा अपनी जान से भी? तो थोड़ी देर उन्होंने रुक के सोचा और फिर फरमाया अब मैं कहता हूँ कि हाँ। तो इसका मतलब उससे पहले ये नहीं सोचा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब आपका ईमान मुकम्मल हुआ है। तो वो आखिरी शय है जान। तो उससे पहले कुछ और भी तो चीज़ें हैं ना, और जो छोटी सी कुर्बानी ना दे सके अल्लाह के लिए तो वो जान कैसे देगा। इसलिए यानी रब्बानीयीन का मतलब ये हुआ कि जो जिनका जीना मरना अल्लाह के लिए हो गया, यहाँ तक कि वो यानी मौत भी चाहते हैं कि अल्लाह ही की राह में आए, तो जीते भी अल्लाह ही की खातिर हैं और उसके साथ साथ वो ताअब्बुदी उमूर भी हैं। तो इसके मजमूए का नाम जो पर्सनालिटी है उसे हम रब्बानी या रब्बानी अल्लाह वाला रब वाला कहेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मतलब इस तरह की शख्सियात तैयार करना। तो हमारे यहाँ सदियों से एक इदारा है कि जिसका दावा ये है कि हम अल्लाह वाले तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब वो यानी दौरे सहाबा के बाद तकरीबन वो आहिस्ता आहिस्ता ये इदारा वजूद में आ गया था और उनके पेश नज़र मकसद यही है अल्लाह वाले तैयार करना। तो उसको वो कौन सा निज़ाम है? वो खानकाह का निज़ाम। और ये लोग भी देखिए इन मोहब्बतों से काटने के लिए जाके जंगल में बैठते थे, इन मोहब्बतों से काटने के लिए वीरानों में लेके जाते थे, इन मोहब्बतों से काटने के लिए खानकाहें जाके दूर दराज इलाकों में बनाते थे और लोगों को ला के वहाँ बैठाते थे। तो फौरी तौर पर आपके जहन में अगर ये फ़र्ज़ करें आदाफ आपके ये हैं जो अभी बयान हुए, तो जो आपके पास मौजूद इदारे हैं तो उनमें आपका जहन फिर उधर जाएगा और लाजमी जाएगा। लिहाजा अब तकाबुल में फ़ौरन उनका ज़िक्र किया गया कि जो खानकाई तस्वुर तरबियत है वो क्या है और जो हम जो तरबियत करना चाह रहे हैं वो क्या है। तो उसका फ़र्क जो है अब आगे बयान किया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तरबियत और तज़किया ही के लिए बनु उमैया के दौर ही में राहिबाना, बनु उमैया का दौर यानी ज़ाहिर यजीद से समझे ये दौर शुरू हो जाता है।
کہ جسے آپ بنو امیہ کا دور کہیں گے. ویسے تو حضرت معاویہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو چلیں ہم ایک اور طرح سے دیکھ لیتے ہیں. یہ یزید وہ پہلا آدمی ہے کہ جو باپ کے بیٹا ہونے کی حیثیت میں وہ آ گیا بادشاہت میں، تو اس لیے پھر ہم اس کو وہاں سے شروع کر رہے ہیں. تو اچھا جی، دور تو وہ اس میں شروع ہوا، لیکن یہ کہ انہی کے دور میں دوری میں راہبانہ اور خانقاہی نظام بنا تھا جو بہت مؤثر رہا ہے، افیکٹو رہا ہے، مؤثر رہا ہے، افیکٹو رہا ہے، اور اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اس کی نفی نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، بڑی شخصیات پیدا کی ہیں، اور مسلمانوں کے کردار سازی میں اور بڑی اعلیٰ شخصیات پیدا کرنے میں اس ادارے کا بڑا حصہ رہا ہے. وہ نظام لیکن وہ نظام انقلابی کارکن پیدا نہیں کر سکتا. خدمات اس نے دی ہیں، ایک حد تک دی ہیں، لیکن اس نظام کے اندر سے انقلابی کارکن نہیں پیدا ہو سکتا. وہ نظام اس وقت بنا جب اسلامی حکومت قائم تھی. یعنی اس چیز کو آج سمجھنا مشکل اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے وہ اسلامی حکومت ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں انہوں نے غیر اسلامی قانون نافذ کیے ہوئے. یزید کی حکومت میں قانون اسلام کا نافذ تھا، ٹھیک ہے نا. قانون کی حد تک اب دو آدمی لڑ پڑے ہیں تو فیصلہ کس قانون کے مطابق ہوگا؟ انگریز کا قانون کے مطابق ہوگا یا کسی سلطنت روما کے قانون کے مطابق ہوگا؟ نہیں، شریعت کے مطابق ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سودی لین دین ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی چوری کرے اس کے ہاتھ نہ کٹیں. وہ تو سیاسی نظام کی سطح پہ وہ ایک تبدیلی آئی تھی جس کی بنیاد پر ہم اسے ملوکیت کہتے ہیں، لیکن جہاں تک شریعت کی تنفیذ کا معاملہ ہے تو اس میں تو کوئی کسی بھی درجے میں رد و بدل نہیں ہے، شریعت تو نافذ ہے. اگر اس میں سے کسی کو استثناء حاصل ہوگا تو شہزادوں کو حاصل ہوگا یا کوئی ایک خاص خاندان کو، وہ بھی تھا یا نہیں تھا، لیکن چلے مان لیں اگر تھا، تو باقی تو لوگوں کے اوپر اللہ کا قانون ہی نافذ ہو رہا تھا. عدالتوں میں قاضی لوگ فیصلے تو اللہ کے قانون کے مطابق کر رہے تھے. یہاں تک کہ 1924 تک یہی نظام رہا. سلطنت مغلیہ میں بھی یہی نظام چلتا رہا. قانون کی سطح پر وہ جو کیا ہے، وہ عالمگیر نے جو فتاویٰ مرتب کروایا تھا، کیوں کروایا تھا؟ وہ اسلامی قانون کی گویا ایک نئی وہ تھی نا، اس کو ترتیب میں مدون کروایا تاکہ قاضی لوگوں کے لیے فتوے موجود ہوں. جیسے آج وکیلوں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں نا قانون کی، جسے دیکھ کے وہ عدالت کی معاونت کرتے ہیں کہ جی اس معاملے میں قانون یہ کہتا ہے، تو قاضیوں کو ضرورت ہوتی تھی نا کہ تدوین شدہ فتوے موجود ہوں. تو وہ تو فتاوائے عالمگیری اس لیے مرتب کیا گیا تھا. تو یہ تو وہ دور ہیں. اب انگریز کے آنے کے بعد بالکل صورتحال بدل چکی ہے. انگریز نے آ کے اپنا قانون یہاں پہ نافذ کیا. جب وہ یہاں سے گیا ہے تو اب مسلمانوں کی حکومتیں اگر بن بھی گئی ہیں تو وہ حکومتیں مسلمانوں کی، حکمرانوں کا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن عدالتوں میں قوانین ہر سطح پر وہی انگریز کے چل رہے ہیں، اسلامی قانون تو نہیں ہے. اتنا عظیم فرق ہے. وہ اور دور تھا، یہ اور دور ہے. اس دور میں آپ نے اصل میں اصلاح کرنی تھی. خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس خرابی کو ٹھیک کرنا تھا. وہ اصلاحی عمل تھا. یہ تو اب تلپٹ ہو گیا ہے، اوپر نیچے ہو گیا. یہاں انقلاب درکار ہے. تو جو اس زمانے میں جو ادارہ بنا تھا وہ ایک اصلاح کا ادارہ تھا. اب جو ادارہ آپ کو چاہیے وہ انقلابی کارکن پیدا کرنے کا ادارہ چاہیے. تو وہ ادارہ انقلابی کارکن پیدا نہیں کر سکتا، اصلاحی ادارے پیدا کر سکتا. یہیں پہ تبلیغی جماعت کو بھی سمجھ لیجئے کہ پہلے جو خانقاہی نظام تھا جامد، خانقاہ ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، تو تبلیغی جماعت وہ خانقاہ متحرک ہے، چلتی پھرتی خانقاہ ہے. نظام وہی ہے خانقاہ والا، اور اصلاح کا پروگرام ہے سارا، اور اصلاحی کام بھی ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں، کون انکار کرے گا اس کا. تو لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر سے انقلابی کارکن نہیں پیدا ہو سکتا. جیسے خانقاہ سے انقلابی کارکن نہیں نکل سکتا، ایسے ہی تبلیغی جماعت کے اندر سے بھی انقلابی کارکن نہیں نکل سکتا. اب اسی سے سمجھ لیں کوئی یہ کہے کہ ہم نے قرآنی تبلیغی جماعت بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاحی کارکن پیدا کر رہے ہیں، انقلابی کارکن ہم نہیں پیدا کر سکتے. سمجھ آئی نا میری بات کی؟
اس کا اگر سیاق و سباق نہ بھی سمجھ میں ہو تو کم از کم اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا اس سیاق و سباق میں. تو چلیں کہ وہاں پہ اسلامی حکومت قائم تھی، اگرچہ کہ اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ تھی اوپر کی سطح پر تشکیل حکومت کی سطح پر جو حقیقی شورائی نظام تھا کہ جو بھی خلیفہ بنایا جائے وہ کسی خاندانیت اور قبائلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے بنایا جائے. تو یہ چیز ختم ہو گئی تھی، لیکن پوری اسلامی مملکت میں اسلامی قانون رائج تھا. فقہا تھے، مفتی حضرات تھے، قاضی تھے، عدالتیں تھیں، اور اسلام کا پورا دیوانی اور فوجداری قانون رائج تھا. حدود اللہ جاری تھیں، تعزیرات کا اجرا ہو رہا تھا، لہٰذا اس دور میں کسی انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب انقلابی جدوجہد کی ضرورت نہیں تو انقلابی تربیت کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا نظام تربیت خالص خانقاہی طرز اور مزاج کا بن گیا تھا، جس میں تربیت دی جا رہی ہے، قلوب کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، اذکار و اشغال مسنونہ کی تلقین کی جا رہی ہے، لوگوں کی نفسیات کے پیش نظر ان کو مختلف نفلی، مستحب اور مباح دینی وظائف کی تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی وہ جیسے حکیم ہوتا ہے نا، نبض دیکھ کے تو نسخہ دیتا ہے، تو ایسے ہی صوفی کیا کرتا ہے، وہ ایک آدمی کا مزاج جانچتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق اس کو کوئی نہ کوئی وظیفہ تلقین کر دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کرتے رہو. پیش نظر انفرادی اصلاح ہے، چونکہ مقبوضات اسلامیہ یعنی وہ علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے ہیں، اسلام کا اجتماعی قانون نافذ ہے. مقبوضات اسلامیہ میں اسلام کا اجتماعی قانون نافذ ہے، چنانچہ انقلاب کے لیے کارکنوں کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. کارکنوں کو اس اعتبار سے میدان میں لانے کی حاجت ہی نہیں تھی، لہٰذا انقلابی تربیت اور انقلابی تصورات والا حصہ اس خانقاہی تربیت میں نہیں تھا. یہ ڈاکٹر صاحب نے ویسے یہاں پہ اس خانقاہی نظام کو بہت سستے میں چھوڑا ہے، اور ان کو ایک ریلیف دینے کے لیے سیاسی نظام کو بھی اچھا خاصا ریلیف یہاں پہ دیا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بھائی قانون جو ہوتا ہے، یعنی یہ مانا ہے نا کہ قانون اسلام کا نافذ تھا، تو قانون کسی بھی سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی دیکھیں ہوتا ہے کہ اصل چیز تو نظام ہوتی ہے، اس نظام کی جو اقدار ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اندر تعلیم کے ذریعے سے راسخ کی جاتی ہے. جتنی وہ اقدار راسخ ہوں گی، قانون شکنی اتنی کم ہوگی، نظام کے خلاف بغاوت اتنی کم ہوگی، لوگ اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ امانگ ہوں گے. قانون بنانے کی ضرورت ان لوگوں بگڑے تگڑوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو اس نظام کو کہیں اس میں رکھ نہ ڈالنے کی کوشش کریں، کہیں اس نظام کو ذوق پہنچانے کی کوشش کریں، کہیں اس سارے مثلاً یوں ہے کہ نظام کیا ہے، میرا مال ہے، میرے قبضے میں رہنا چاہیے، کوئی مجھ سے چھینے نہ، لیکن خطرہ ہے کوئی چھین لے گا. اب یہاں قانون بنے گا کہ کوئی چھینے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اگر زبردستی چھینے گا تو اس کو فساد فی الارض کی سزا دی جائے گی، اگر چوری سے چھینے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو اصل میں مطلوب کیا ہے، میرے مال کو تحفظ دینا، جو میرا ہے اس کو کوئی اور نہ چھین لے. تو قانون کس کام کے لیے ہوا؟ مطلب اس جو آپ نے نظام، جو آپ کی قدر ہے، اس قدر کو پروٹیکشن دینے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ کوئی اس قانون یعنی اس قدر کو توڑ پھوڑ نہ دے، اور اگر توڑے گا تو اس کے ساتھ ہم یہ کر کے اسے تعدیب کریں گے، یعنی اس کو سویلائزڈ کریں گے، سزا دیں گے، یعنی اس کو ٹھیک کریں گے، اس کو درست کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، اور اس کا بگاڑ ختم کریں گے. یہ سزا اس لیے ہوتی ہے. اچھا اب آپ سوچئے کہ جب اوپر کا نظام مان رہے ہیں کہ خراب ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ قانون اب اس غلط نظام کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو انقلابی جدوجہد کی ضرورت تو وہاں بھی تھی، اور حضرت حسین نے کیا. کیا خیال ہے؟ نہیں کیا. تم صوفیوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اب یہاں پہ اگر آپ نے انہیں کوئی ریلیف دینا بھی ہے تو وہ کیا بنتا ہے کہ بھائی حضرت حسین نے دیا تو نہیں کامیاب ہو سکا، اس لیے کہ اس دور میں کسی کو یعنی کسی کا کوئی یہ جو رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے نا، یہ تھا نہیں کہ آپ جماعت بنا سکتے ہیں. جماعت بنانے کا مطلب جو ہے وہ بغاوت ہے. یعنی حضرت حسین نے کیا بغاوت کی تھی؟ ان کی جماعت بنی تھی نا، ادھر بندوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جو بیعت کرتے ہیں آپ کی، وہ ان کے ساتھ جڑنے کے لیے جا رہے تھے.
یہی بغاوت تھی، اور اسی پہ ان کو پکڑ کے انہوں نے شہید کر دیا۔ ابھی باقاعدہ قتال کا آغاز تو نہیں کیا تھا انہوں نے، ابھی تو وہ ایک مرکز تھا جس مرکز کی طرف وہ جا رہے تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، رستے میں انٹرپٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں یہ حق ہی نہیں تھا کسی کو جماعت بنانے کا۔ تو اب اگر کوئی کھڑا ہو کے بات کرے گا تو وہ مارا جائے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک برتن علم کا میں نے بہت بانٹا، حضور سے 2 برتن لیے تھے، ایک تو بانٹا، دوسرے کا منہ بھی نہیں کھولا، ڈھکنا ہی نہیں کھولا۔ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں سمجھ آئی نا، تو یہ بھی نہیں تھا، میری وہ آزادی اظہار رائے کی بھی حق نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو اس لیے آپ یہ کہیں نا کہ جی ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کی جد و جہد کا امکان باقی نہیں بچا تھا۔ اب کیا کیا انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک ایسا معاشرہ جو غیر اسلامی ہے، جہاں اسلامی اقدار کو پس پش ڈال دیا، اس کا حصہ نہ بنا جائے، اس سے نکل کر جنگلوں میں رہا جائے، ڈیٹیچمنٹ، اس سے ہجرت کر لی جائے۔ یہ ایک کم از کم تقاضا ہے ایمان کا۔ تو اس کو اگر ہم نے انہیں کوئی جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہی ہے تو وہ پھر یہ بنتا ہے کہ چونکہ جد و جہد ممکن نہیں تھی، تو جو منیمم لیول ہو سکتا تھا ایک ایسے معاشرے سے جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، وہ لا تعلقی کا تھا، نخلا و نترو کو من یفجرو، لہٰذا انہوں نے قطع تعلقی اختیار کر لی، وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں رہے، وہ اس سے کٹ گئے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت اچھی بات ہے، بعض احادیث سے بھی اس کی سپورٹ مل جائے گی آپ کو۔ تو بجائے یعنی یہ والا لائن آف آرگومنٹ لینے کے، کیونکہ یہ خود آپ کے اس کے کاؤنٹر ہو جاتے ہیں کہ مثلاً یہ سسٹم یہی رہتا ہے آج، قانون یہاں شریعت کا نافذ کر دیں کہ بھائی جو چور ہوگا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، جو شراب پیے گا اس کو کوڑے ماریں گے، یہ سارا قانون نافذ کر دیں، باقی جو نا فیسیلیٹیٹڈ جو کمیونٹی ہے وہ وہی رہے، ٹھیک ہے نا، اور بادشاہ اگر وہی رہیں، تو پھر آپ کو یہ اگر آپ اس لائن آف آرگومنٹ پہ چلیں تو ماننا پڑے گا، پھر انقلاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ ان کو ایک وہ دینے کی خاطر، نرم جو ہے نا جسچر دینے کی خاطر پورا جو آرگومنٹ بلڈ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس کی مطلب اس اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور بھی امام زین العابدین نے کیا، اسی طرح جو ہے نا بعد میں بھی بہت سے لوگ جو ہے نا کبھی نہ کبھی، جی ہاں عبداللہ ابن زبیر نے کیا، تو وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے، صوفیہ نے نہیں کیا، تو انہوں نے دیکھا جب نہیں ہو سکتا تو چلیں جو ہو سکتا ہے وہ کر لیتے ہیں، اور ہو یہ سکتا ہے کہ لوگوں کو ان سے کاٹ کاٹ کے دور کرتے رہیں۔ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، لیکن جو بھی ان کا مرید بنتا تھا اسے کہتے سرکاری عہدہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایک چیف آف آرمی سٹاف تھا، وہ ان کا وہ معتقد ہو گیا، تو میں کیا کرتا تو نوکری چھوڑ، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ایک طریقہ تھا جو انہوں نے کیا، یہی صوفیہ نے کیا، یہ انہوں نے کیا، یہ کم از کم تقاضا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے یہ کلیئر کیا کہ اس خانقاہی تصور کے اندر انقلابی عمل بالکل نہیں تھا۔ حاشا و کلا، میں اس بات کو کسی توہین، تنقیص اور تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، میری بات کو سمجھیے، میں اسے ایک واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انقلاب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں تھی ضرورت، جبکہ تھی۔ اسلامی قانون نافذ ہیں، معاشرے کے اندر اسلامی شاعر نافذ کیے جا رہے ہیں، جمعوں کا، خطبوں کا، مساجد کا، دینی مدارس کا نظام موجود ہے، فقہ اسلامی جاری و ساری ہے، شرعی عدالتیں قائم ہیں، مقدمات کا فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق ہو رہا ہے، معاشرتی مساوات کا عالم یہ ہے کہ اسلام کی تابناک ماضی کی تاریخ میں قرآن و حدیث، کتاب و سنت، فقہ و قانون کی درس و تدریس، تعلیم و تعلم و تربیت و تدوین کی مسندوں پر اکثریت ان بزرگان دین کی متمکن نظر آتی ہے جو آزاد کردہ غلام تھے یا غلام زادے تھے، جو کفش ساز یا کفش دوز تھے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ کپڑے بنانے والے ہوں گے میرا خیال ہے۔ جو روغن یا پارچہ فروش تھے، یعنی جنہیں کمی کہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا مسند درس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی حضرات، بڑے بڑے باجبروت خلفاء، بلکہ صحیح تر الفاظ میں ملوک و سلاطین کو
مدعا علیہ یا شاہد کے طور پر عدالت میں حاضر ہونے کے پروانے جاری کر دیتے تھے۔ حکومت کی سطح پر زکوٰۃ، عشر اور خراج کی تحصیل و تقسیم کا انتظام تھا۔ معاشی ناہمواری اور فرق و تفاوت بہت کم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اٹل اصول نہ صرف تسلیم کیا جاتا تھا بلکہ اس دائرے کے اندر اندر قانون سازی ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہیئت اجتماعی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ تو ان حالات میں انقلابی طرز اور نوعیت کی جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہاں جو تربیت درکار تھی وہ یہ تھی کہ اچھے مسلمان وجود میں آئیں، خدا ترس لوگ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ موجود ہیں، ایسے لوگ چشم سر سے نظر آئیں جن کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت پریکار سے بھی فروتر ہو، آخرتی جن کا مطلوب و مقصود ہو، لوگوں میں امانت ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، ہمدردی ہو، دمسازی ہو، دلوں میں خدمت خلق کا بے پناہ جذبہ ہو۔ یہ چیزیں درکار تھیں، لہٰذا ان مقاصد کے حصول کے لیے خانقاہ نظام بنایا گیا اور صحیح بنایا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، یہ میں نے پہلے ہی شروع میں وضاحت کر دی تھی کہ اس کا ذکر کرنے کی یہاں ضرورت کیوں پیش آئی، کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ذکر کرتا ہوں کہ جب بھی تربیت کا تذکرہ آتا ہے تو ہیر پھیر کر ہمارا ذہن اس خانقاہی نظام کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا شعبہ تربیت جو تنظیم کا تھا تو وہ بھی صوفی اسلام کی طرف ہی راغب ہو گیا تھا، تو یہ ہیر پھیر زیر ادھر مبذول ہو جاتا ہے۔ چونکہ صدیوں تک ہمارا نظام تربیت وہی خانقاہی نظام رہا ہے، جبکہ در حقیقت حالات کی تبدیلی کے باعث ہدف مختلف ہو گیا ہے۔ اب کہیں بھی کامل اسلامی نظام عملاً اور بالفعل قائم و نافذ نہیں ہے، اب اسے قائم کرنے کی عملی جدوجہد کرنی ہے۔ اب انقلاب اسلامی کے لیے تربیت دینی ہے۔ انقلابی تربیت میں جب وہ دونوں عنصر یعنی رہبان باللیل و فرسان بالنہار جمع کریں گے تبھی حقیقی تربیت کی ضرورت پوری ہوگی۔ یعنی یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس خانقاہی نظام میں رہبان باللیل تو تیار ہو جاتے ہیں، فرسان بالنہار تیار نہیں ہوتے، جبکہ انقلابی عمل کے لیے یہ دونوں جو ہے وہ صلاحیتوں کے حامل افراد درکار ہوتے ہیں۔ اگر محض خانقاہی تربیت ہوگی تو اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کا مزاج وجود میں آئے گا۔ وہ مزاج میدان میں آ کر باطل کو للکارنے والا مزاج نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ فلانی جو دعا ہے اس کو اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور فلانی صورت 1000 دفعہ پڑھیں گے تو دشمن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی یا جو بھی ہوگا، تو یعنی وہ تو پھر یہ مزاج بن جاتا ہے۔ آپ کے ہاں جو بڑی بڑی جو اذکار کی کتابیں ہیں وہ اس دور میں لکھی گئیں جب کوئی حملہ آور آ گیا تو انہوں نے کہا یہ سارے اذکار جو ہے نا ہم نے لکھ کے دے دیے، یہ پڑھ لیا کرو تو دشمن کی توپوں میں انشاءاللہ کیڑے پڑ جائیں گے۔ تو اور یہی کچھ جب مسلمان حملہ آور جاتے تھے نا وہ عیسائیوں کی طرف، تو وہ عیسائی اس زمانے میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ یہ ذکر کرو، یہ فکر کرو، یہ دعا پڑھو، یہ وظیفہ کرو، یہ چلہ کاٹو، تو یہ مسلمانوں کی توپوں میں کیڑے پڑیں گے، منجنیقیں جو ہے نا ان کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور جب یہ پھر یہ ہمارا وہ دور آیا تو انگریز حملہ آور آتے تھے تو ہم وظیفے کرتے تھے، لیکن کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا والی صورت ہو گئی۔ تو وہ مزاج ہی اور ہوتے ہیں، وہ مزاج میدان میں آ کر باطل کو للکارنے والا مزاج نہیں ہے۔ وہ مزاج تو یہ ہے کہ جو بھی خانقاہیں ہیں ان کی چار دیواری میں جو مرشدین و مزکیین بیٹھے ہیں ان تک خود چل کر جو شخص پہنچے گا اسے وہ بزرگ اپنے تربیتی نظام سے گزار دیں گے۔ اصل میں اس نظام کے کچھ پرتو ہیں جو اب بھی باقی ہیں، وہ پتہ کیا ہے کہ بھائی جو جس کو پیاس ہے اس کو دو، جس کو نہیں ہے اس کے آگے جا کے تو بات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنی بات کی توہین ہے۔ خاصاں دی گل آما آگے مناسب نہیں کرنی، مٹھی کھیر پکائی ممتا کتیاں آگے ترنی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اس کے اندر ایک آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو اہل ہے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آئے اسے سکھاؤ، باقی دھبلا کیا کرنا ہے۔ اور نیچاں دی آشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ کیا مطلب کہ ایسے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرنا اور انہیں دین کی تعلیم دینا، وہ دین کو زخمی کرنے کے، جیسے کیکر پر انگور چڑھا کر ہر گچھا آپ زخمی کرا دیں گے ایسے ہی دین کا بیڑا غرق کریں گے۔ تو خبردار، یہ عوام کل انام، یہ ہوان، ان ہوانوں کو ان حکمرانوں کے حوالے کر دو، یہ ان کو چابک ماریں، ان کو ٹیکس لگائیں، ان کے بجلی کے بلوں میں جو ہے نا وہ خوب جو ہے نا دھڑمس مچائیں، اور ان کو کولو کا بیل بنا کے رکھیں،
باقی جو انسان کا پتر ہوگا وہ آپ کے پاس چل کے آ جائے گا، اس کو سکھاؤ، اسے فرشتہ بناؤ. یہ دنیا مردار، یہ سارے اس کے کتے، لہذا ان کو آپس میں لڑنے دو، خبردار ان کے پاس جانا. وہ تو یہ مزاج ہے نا. بلکہ پھر جو آ گیا تو اس سے پہلی بات یہ کرنی ہے وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا. حتیٰ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، کبھی ہم شان بے نیازی میں خود ہی تمہیں کچھ بتا دیں تو بتا دیں، خبردار اگر کچھ پوچھے. یہ گستاخی ہوگی اور ھذا فراق بینی و بینک ہو جائے گی. تو یہ تو مطلب یہ ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے. جو طالبین تزکیہ آ جائیں ان کو تزکیہ اور سلوک کی وادیاں طے کرا دی جائیں. ان خانقاہوں کے تربیت یافتہ لوگوں یا ان سے متعلق حضرات کا چہار دیواری سے میدان میں نکل کر باطل کو للکارنا، ان سے نبرد آزمائی اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ عنصر در حقیقت اس خانقاہی طرز کی تربیت کے مزاج میں شامل نہیں ہے. یعنی ان کی نظر میں یہ کتوں کی لڑائی ہے بھائی، اقتدار حاصل کرنے کی لڑائی ہے. تو یہ تو اس لڑائی میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. ایون یہ جو انتہائی مزاج ہوتا تھا نا، وہ تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں، فقہ ہے، اس پہ بھی چونکہ لڑائی ہوتی ہے نا. مطلب اب نماز کیسے پڑھنی ہے تو حنفی کہیں گے یوں پڑھنی ہے، مالکی کہیں گے یوں پڑھنی ہے، حنبلی کہیں گے. وہ کہتے ہیں یہ بھی کتوں کی لڑائی ہے. مولانا روم کی طرف یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کا جو مغز ہے نا وہ ہم نے لے لیا ہے، اور جو اس کی ہڈیاں تھیں وہ کتوں کے آگے ڈال دی. یعنی جو اس کی حکمت کی باتیں تھیں وہ ہم نے لے لی، جو اس میں فقہ تھی وہ فقہا کے اور وہ لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یوں ہے اس کا مطلب، وہ کہتا ہے اس کا مطلب یوں ہے. تو لڑائی ان کے درمیان جاری ہے. تو اب جب یہ مزاج بن جائے گا تو وہ کون سی لڑائی لڑیں گے. یہ ہوتی ہے سیاسی سوچ کا خاتمہ. اور اس کے نتیجے یہ بندہ غلام بھی ہو جائے نا، اس پہ آ کے انگریز بیٹھ جائے، اس کے اوپر آ کے کوئی افریقی بیٹھ جائے، کوئی مریخ سے نئی نسل آ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آقا بن کے بیٹھ جائے. انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی، ان کی کوئی مطلب سیاسی سینس ہی نہیں ہوتی. اچھا جی، اس بات کو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں 2 قطعوں کی شکل میں خوب واضح کیا ہے. بڑا پیارا ان کا یہ قطع ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. اور تو خانقاہوں میں تو خانقاہی تربیت کا ہدف کچھ اور ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. اب یہاں آ کے ڈاکٹر صاحب بالکل سیدھے ہو گئے ہیں. وہ پیچھے ذرا انہوں نے ہاتھ کھولا رکھا ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ ذرا کلیئرٹی آ جائے کہ بنیاد بھی مضبوط ہوگی تو یہ آگے والا صحیح جگہ پہ بیٹھے گا نا، جو آگے ڈاکٹر صاحب جس کو لے کے چل رہے ہیں. اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور انقلابی یا مجاہدانہ تربیت کا ہدف کچھ اور ہوگا اور اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. جہاں انقلاب کی ضرورت نہیں وہاں وہ خانقاہی تربیت کافی ہے، لیکن جہاں پیش نظر انقلاب برپا کرنا ہے، جہاں مقصود ہو غلبہ دین کی جدوجہد کرنا، تو ظاہر بات ہے وہاں وہ خانقاہی تربیت کافی نہیں ہوگی. اب اس گفتگو کا میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمیں بالکل آبجیکٹیولی اور معروضی انداز میں دیکھنا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا. یعنی یہ اصل بات ہے. یہ باقی جو بھی پیچھے استدلال تھا اس کو ایک طرف ابھی بھول جائیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اگر انقلابی عمل کا آغاز کرنا ہے تو یہ بیچ میں نہیں دیکھنا ہے آپ نے کہ ہمارا تربیت کا طریقہ کیا تھا. کہاں دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا تربیت کا طریقہ کیا تھا. علامہ اقبال نے اسی فرق کو واضح کیا ہے اس دوسرے قطعے میں جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا تھا اور جو میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اللہ اکبر کی تسبیح ایک مجاہد بھی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو کسی خانقاہ میں بیٹھا ایک صوفی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں تسبیحات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیے الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو تصوف کے ہیں، خود آگاہ اور خدا مست.
وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی پہچان چکے ہیں، معرفت نفس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. اور وہ کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی اپنی پہچان پہلی چیز ہے، اپنی خودی پہچان اور غافل افغان، تو یہ پہلی شے ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس کا عنوان کیا ہوگا؟ خود آگاہ. اب دیکھیے یہ خود آگاہی کیا چیز ہے. آپ فرائڈ سے پوچھئے، نہیں اس سے پہلے ڈارون سے پوچھئے میں کون؟ ابا حضور کا نام بندر، بندر کی نسل، میں بدولت بندر، ٹھیک ہے. تو بندر تو پھر مارو ٹپوسیاں، پھر تو لاجیکل ہے نا، جب بندر ہوں تو ٹپوسیاں مارو. لہٰذا فرائڈ نے آ کے یہی بتایا نا کہ ٹپوسیاں مارنا بالکل جائز ہے. میں اس کی ساری نفسیات کا اصل کلام یہ ہے کہ چونکہ ہم بندر کی نسل کے ہیں لہٰذا ٹپوسیاں مارو. سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے. باقی جتنے بھی یہ پہچان جب غلط ہو گئی تو سارے فلسفے غلط ہو گئے. تو ہم کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ اپنے آپ سے غافل ہیں. یہ اللہ سے غافل تھے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بندر سمجھ لیا. تو اپنے آپ کو پہچاننا پہلا قدم. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے کہ تم کون ہو. مسجود ملائک ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور یہ کہ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. دو عالم اس میں جمع ہیں، عالم خلق اور عالم امر، اور اس میں اپنی روح سے پھونکا ہے. تو اس سے جب آپ کا یہ یعنی آپ ایک دم جو ہے نا زمین پہ آپ کے پاؤں نہیں رہیں گے، آپ فضاؤں میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے. آپ کو جبریل بھی جو ہے نا کچھ مطلب سوچ کے تو اس کو فضیلت دینی پڑتی ہے، نہیں تو بندہ سوچتے ہے یار ہاں بھائی میرے جد امجد کو تو جبریل نے بھی سجدہ کیا ہے. فرق سمجھ آئی نا؟ تو یہ خود آگاہی یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں یقیناً اس کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، آگے چل ہی نہیں سکتے. تو خود آگاہ. اب جب آپ خود سے آگاہ ہوئے تو اس کا تعلق جس شے سے جڑے گا نا وہ اللہ سے جڑتا ہے. یعنی یہ تو آپس میں اس طرح کنیکٹڈ ہے نا کہ اگر آپ اللہ سے غافل ہیں تو اپنے سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اور اپنے سے آگاہ ہیں تو اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے. تو پھر یعنی اس آگہی کا لازمی نتیجہ نکلنا ہے خدا میں مست ہو جانے کا، خدا میں ڈوب جانے کا، خدا کے لیے جینے کا، خدا کے لیے مرنے کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ خدا مست ہے. اب ہوتا ہے نا مال مست، حال مست، اقتدار مست، شہرت مست. وہ ہر مستی میں یہ یاد نہیں رہتا کہ بھائی کپڑے سیدھے ہیں کہ الٹے ہیں. جو بھی مستی ہو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو نہیں یاد رہتا کہ میرے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے. تو بندہ مست ہو جاتا ہے. مست تو مطلب ہی یہی ہے مست کا. تو کچھ حال مست ہوتے ہیں، کچھ مال مست ہوتے ہیں، کچھ طاقت مست ہوتے ہیں، کچھ ہتھیار مست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم چومیا دیگر نیست. ایک خدا مست ہے. وہ خدا مست کا بھی وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ وہ کوئی اسی طرح کوئی صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ میں مست. تو بادشاہ سلامت آئے، انہوں نے دیکھا صوفی تو کوئی اچھا نیک بادشاہ تھا. وہ چلا گیا ان کے پاس کہ جناب آپ کی میں کیا خدمت کروں؟ کوئی جواب نہیں. سر میں آپ کے کیا کام آؤں؟ کوئی جواب نہیں. وہ اور آگے پیچھے سے اس نے کافی جو ہے نا کوششیں کی. آخر میں صوفی صاحب نے فرمایا میری دھوپ چھوڑ دو. ادھر کھڑا ہے، سایہ پڑ رہا ہے، چل. یہ خدا مست ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، خود آگاہ اور خدا مست. یہ میرا خیال نظام الدین اولیاء کا واقعہ بھی آتا ہے نا کہ ان سے بادشاہ نے ملاقات کے لیے مطلب فرمائش کی
تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی خانقاہ میں ہوتا ہوں. بلکہ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اسلم بیگ جب چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب اس پیغام کا ایک مطلب ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی مستی میں کہہ دیا کہ میں اکیڈمی میں ہوں, جب میں ہر وقت حاضر ہوں. پھر اس کے بعد مزید پیغام نہیں آیا, تو ڈاکٹر صاحب کو کوئی 6 مہینے بعد سمجھ آئی کہ پیغام کا مطلب کیا تھا کہ آپ ملنے تشریف لائیں. تو بادشاہ کا پیغام ملا صوفی جو ہے نا بزرگ جو تھے ان کو, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے خانقاہ میں موجود ہوں تو میں ملنا پسند بھی نہیں کرتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا ہم خانقاہ آ جائیں گے. انہوں نے کہا خانقاہ کے فقیر نے 2 دروازے رکھے, بادشاہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے رخصت ہو جائے. زومانی بات بھی تھی, یعنی میں خانقاہ چھوڑ دوں گا. دوسرا یہ کہ اگر میرے دل میں تمہاری جگہ بنی تو فقر گیا, فقیر دوسرے دروازے سے رخصت ہو جائے گا تو پھر فقر ختم ہو جائے گا. تو یہ ہے خدا مست. تو دونوں یعنی شعر بڑے سادہ سے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت فلسفہ بہت گہرا ہے. تو تصوف کی اصطلاحات ہیں جو انہوں نے استعمال کیے کہ خود آگاہ و خدا مست. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی پہچان چکے اور محبت الہی میں مست ہو چکے ہیں, لیکن محبت الہی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں. میں اس کی تشریح کچھ یوں کرتا ہوں کہ 2 قسم کے عاشق ہوتے ہیں. ایک عاشق ہوتا ہے میر تقی میر, ابھی سو گیا ہے ٹکر ہوتے روتے ٹھیک ہے. اور ایک مشہور جو ہے نا وہ ہوتا ہے وہ جس نے دودھ کی نہر نکالی تھی یار, فراد ہیں, فراد جو جناب نہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور محبوب لے کے جاتے ہیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو سلطان رئی کا تو پتہ ہے نا, اے شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا. تو ایک محبوب یہ ہوتا ہے اے شادی نہیں ہو سکتی, اور ایک محبوب عاشق وہ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے بھی عاشق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ والے عاشق دنیا ٹھیک ہے جی وہ اپنی خانقاہ میں اور حال مست اور کال مست اور دھوپ چھوڑو, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اقتدار چھوڑو, ادھر اللہ کا قانون میں نے نافذ کرنا ہے ٹھیک ہے نا. یہ فرق ہے جی. ایک تربیت وہ ہے کہ جو کہتے ہیں دھوپ چھوڑو, دوسری تربیت یہ ہے کہ اقتدار چھوڑو. تو ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں, آپ کی قوت عمل معطل ہو جائے, شدید محبت میں معطل ہو جاتی ہے. اور ایک محبت خداوندی وہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آپ میدان میں آئیں. بھئی اللہ بڑا ہے, تو کدھر بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے, ہو آر یو. میری تیری جنگ ہے کیونکہ بڑا اللہ ہے, تو خامخواہ بڑا ہے, تیری بڑائی میں نہیں مان سکتا, تیری میری لڑائی ہے, تو اللہ کا باغی ہے. اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں. اب یہ وہ 2 نتیجے علیحدہ علیحدہ ہیں, لہٰذا ان کی علامہ نے اپنے اس قطعے میں ان کو علامہ نے اپنے اس قطعہ میں نمایاں کیا ہے. اس قطعہ کے ذریعے واضح طور پر یہ فرق و تفاوت سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ہے مذہبی اور خانقاہی نظام تربیت اور دوسرا ہے انقلابی و مجاہدانہ نظام تربیت. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور جو مجاہدانہ اور انقلابی تربیت ہے اس کا شاہکار ہے تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ مطلب استثناءات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں بھی بعض لوگوں کے اندر ایسا مزاج پیدا ہوا کہ وہ یہ لڑنے مارنے کے کام میں وہ مطلب بندہ مر گیا تلوار اٹھا کے لے آؤ کہتا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ استثناء ہے. حضور کی بالعموم تربیت وہ تھی جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اسی طرح خانقاہی تربیت بھی بالعموم وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی, استثناءات وہاں بھی ہیں. مطلب سید احمد شہید بھی تو صوفی ہی تھے اور وہ مرد میدان بھی تھے ٹھیک ہے. تو استثناءات وہاں بھی ہوں گے اور استثناءات ادھر بھی ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی رنگ ڈنگ یہ دھارے ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب نے یہاں بیان کر دیا. چنانچہ حضور نے جن اصحاب کو تربیت دے کر تیار فرمایا وہ سر بکف ہو کر میدان میں آ گئے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. ان کے لیے گویا زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹ جائے, جان چلی جائے اور شہادت کی موت حاصل ہو جائے. ان کے دلوں میں اس سے بڑی آرزو اور کوئی نہیں ہے.
میں اس ضمن میں قرآن حکیم کے چند حوالے دینا چاہتا ہوں۔ سورہ فتح کے آخر میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ یہ آیت اور سورہ توبہ اور سورہ صف کی آیات ان آیات مبارکہ میں سے ہیں جو اسلامی انقلاب کا عنوان بنتی ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین الحق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پوری جنس دین پر، یعنی پورے نظام زندگی پر، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ پورے نظام ہائے زندگی اور نظام ہائے اطاعت پر دین حق کا غلبہ ہی تو در حقیقت انقلابی عمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اب دیکھیے نا، ابھی اس جملے کو نوٹ کیجئے، پورے نظام ہائے زندگی اور نظام ہائے اطاعت پر دین حق کا غلبہ ہی تو در حقیقت انقلابی عمل ہے۔ پیچھے ڈاکٹر صاحب مان آئے ہیں کہ اس دور میں باقی سارا تو دین کے تابع تھا، اوپر کی سطح پہ سیاسی جو عمل تھا وہ دین کے اس سے آزاد ہو گیا تھا، تو پورا تو نہیں تھا۔ پورا کرنا ہی انقلابی عمل، تو گویا وہاں بھی اصلاح کے عمل کی ضرورت تو نہیں تھی، انقلابی عمل کی ضرورت تھی نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر گزرے، تو اس کے لیے بطور گواہ اللہ کافی ہے، کسی اور کی گواہی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ کام کون کریں گے یا یہ کام کس نے کیا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور انہوں نے جو ان کے ساتھی ہیں، جد و جہد ان کے ساتھی ہیں۔ یہ ان سب کی مشترکہ جد و جہد اور سعی و محنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو کم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اپنی کتاب مبین میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معین قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں اپنی کتاب میں رسول اللہ کا مددگار قرار دے رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اسلامی انقلاب اکیلے رسول کے ذریعے سے اگر ہو سکتا ہوتا تو کیوں نہ حضرت نوح علیہ السلام انقلاب برپا کر دیتے؟ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کو غالب نہ کر دیتے؟ لیکن ضرورت ہوتی ہے رسول کے ساتھ ایک ایسی جمعیت کی، ایک ایسی جماعت کی جس کی رسول کے ساتھ ٹوٹل کمٹمنٹ ہو، پختہ عہد و پیمان ہو، جو اپنے آپ کو رسول کے مقصد کے لیے ہمتاً وقف کر لے، کامل تعاون اور اعانت کا عملی مظاہرہ دکھا دے۔ جہاں رسول کا پسینہ بہے وہ اپنے خون کی ندیاں بہا دیں، وہ رسول کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوا دینے کو اپنے لیے دنیا کی عظیم ترین نعمت و سعادت سمجھے۔ جب تک ایسے لوگوں کی جماعت اور جمعیت موجود نہ ہو، انقلاب نہیں آ سکتا، اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی خصوصیت والی آیت مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سے متصل بعد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ ہے ان دونوں آیات کا باہمی ربط و تعلق۔ یہ ہے نظم آیات جس میں معانی و مفاہیم اور حکم و بصائر کے کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے موجود ہیں۔ یہ ہیں جواہرات، یہ ہیں عجائبات جو قرآن و حدیث اور سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں معروضی طور پر تدبر اور غور و فکر کرنے والے طالب علم کے سامنے آتے ہیں، طالب علم کے نصیب میں آتے ہیں۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آخری آیت میں جس کا ابتدائی حصہ محمد الرسول اللہ والذین معہ میں نے بیان کیا۔ آگے چل کر اس میں پہلے ان لوگوں کی سیرت کے دو اوصاف اور دو ابعاد یعنی ڈائمنشنز بیان ہوئے جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا وصف آیت مبارکہ کے پہلے حصے سے ملا کر سمجھیے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار کے لیے نہایت سخت ہیں، اور آپس میں مسلمانوں کے حق میں نہایت نرم دل، شفیق، ہمدرد اور دم ساز ہیں۔ ایک ہی شخصیت کے دو رخ۔ اب یہ بھی خانقاہی تربیت اور اس تربیت کا ایک فرق ہے۔ خانقاہی تربیت چونکہ یعنی بیہیویئر بدلتی ہے، تو بیہیویئر جس میں آپ ڈھال دیتے ہیں پھر وہ ایک ہی رہتا ہے، اس میں تضاد نہیں ہوتا۔ وہ اگر آپ نے کسی کو سخت مزاج بنا دیا ہے تو وہ اپنوں بیگانوں کے لیے سخت ہوگا، آپ نے کسی کو نرم مزاج بنا دیا ہے تو اس کی ایک گال پہ تھپڑ پڑے گا تو دوسرا بھی پیش کر دے گا۔
تو وہ اپنوں کے لیے بھی نرم، دشمن کے لیے بھی نرم۔ لیکن جب آپ نے کسی کو اس کے ذہن کو بدلا ہے، اس کی سوچ کو بدلا ہے، اس کی انٹلیکٹ کو آپ نے اپیل کیا یا ایڈریس کیا ہے، اس کے ایٹیچیوڈ کو درست کیا ہے، تو اب اس کا بیہیویئر اپنی اس سوچ کے تابع ہوگا۔ جہاں پہ سختی کی ضرورت ہوگی وہاں سختی کرے گا، جہاں نرمی کی ضرورت ہوگی وہاں نرمی کرے گا۔ متضاد چیزیں ہیں جو ایک شخص کے اندر آئیں گی، اس کے کردار کا حصہ بنیں گی، تو اس کا تعلق بیہیویئر سے نہیں ہے، ایٹیچیوڈ سے ہے۔ گویا اب اس کو باقاعدہ ہدف کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ اس کے ہدف کے حق میں جو چیز ہے اس کے لیے وہ نرم ہے، اس کے ہدف کے مخالف جو شے ہے اس کے لیے وہ سخت ہے، اکارڈنگلی بیہیو کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بالاتر تربیتی نظام ہے۔ ایک آدمی کو ایک ہی قسم کے بیہیویئر کا عادی بنا دینا یہ آسان کام ہے، اور ایک آدمی کے اندر ایسی قابلیت پیدا کر لینا کہ وہ سرکمسٹانسز کے مطابق بیہیو کر سکے خود سے، ڈائریکشن کے بغیر، یہ زیادہ بڑے درجے کا تربیتی عمل ہے۔ یہ ایک آدمی کو اونچے درجے پہ پہنچانے والا عمل ہے۔ تو گویا ان کے اندر حضور نے یہ دو اوصاف پیدا کر دیے تھے جو بظاہر متصادم اور متضاد ہیں، کہ وہ سخت بھی تھے اور نرم بھی تھے، کافروں کے لیے سخت تھے اور مسلمانوں کے لیے نرم تھے۔ ہو ہلکا، اس کو علامہ اقبال نے یوں تعبیر کیا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ کسی انقلابی جماعت میں پہلا وصف یہ درکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غور فرمائیے۔ ایک انقلابی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رائج الوقت نظام باطل ہے۔ انقلابی شخص کیا سمجھتا ہے؟ رائج الوقت نظام باطل ہے، ظالم ہے۔ ویسے اس کے ظالم ہونے میں شک ہے، چلے باطل ہونے میں تو کوئی کسی کو شک ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے دانشور ایسے ہیں کہ جو اس کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہی اسلام ہے، چلیں شک ہو گیا۔ ظالم ہونے میں بھی شک ہے کسی کو، غلط ہے، جو چلا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سارے مان رہے ہیں کہ غلط ہے۔ جو مر گئے وہ بھی مانتے تھے، یعنی ضیاء الحق نے کہا آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے، بے نظیر نے کہا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کا جو پارٹ یہ نواز شریف ابھی تک زندہ ہے وہ بیچارہ نظام ہی ٹھیک کر رہا ہے ابھی ٹھیک ہے نا، تو سارے چلانے والے بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے، استحصالی ہے۔ کم از کم سارے دانشور جو سمجھدار وہ تو سب مانتے ہیں کہ استحصالی ہے، ایکسپلائٹیشن ہے اس کے اندر۔ تو ایک انقلابی آدمی جب وہ جس چلتے نظام کو یہ سمجھ رہا ہو، یعنی آپ ذرا اپنے اوپر طاری کریں، آپ دل سے یہ سمجھیں یہ ظالم نظام ہے، یہ استحصالی نظام ہے، یہ غلط نظام ہے، یہ باطل نظام ہے، یہ چار کریکٹرسٹکس آپ اس کے سمجھیں، اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو سرو کر سکیں۔ کیا کریں، نوکری کرنی ہے، بندہ نہ تھپڑے لگائے میں اس کے بعد کس منہ سے اس کو سرو کرنے جاؤ گے؟ بھوکے مر جاؤ یار۔ سرو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک مشین ہے، اس کے آپ کل پرزے ہو، جس کو آپ مانتے ہو کہ یہ لوگوں کا خون نچوڑتی ہے، بلڈوز کرتی ہے، یہ تباہ کرتی ہے، یہ برباد کرتی ہے، یہ استحصال کرتی ہے، ظلم کرتی ہے۔ آپ ظالم کے پارٹنر، یا آپ کو تنخواہ اس ظلم کی ملتی ہے، یہی مطلب ہوا نا پھر۔ تو ایک شریف النفس آدمی، ایک غیرت مند آدمی اگر دل سے یہ بات مانے کہ یہ نظام یہ ہے، اور ویسے منہ سے بکے کہ یہ طاغوت ہے، پھر جا کے نوکری اتھے ہی فرمائے، تو پہلے اس کی تشریف آوری پر جو ہے نا کوڑے نہیں مارنے چاہیے۔ جو اس نظام سے اچھا اب جس کو سمجھ رہا ہے، ایک انقلابی پیور انقلابی آدمی سمجھ رہا ہے یہ نظام غلط ہے، باطل ہے، ظالم ہے، استحصالی ہے۔ اب جو اس نظام سے وفاداری کا رشتہ رکھتا ہے، یعنی یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ خود جا کے اس کا نوکر ہو جائے اور چاکر ہو جائے، لیکن جو اس کی نوکری اور چاکری کر رہا ہے، جو اس نظام کا قیم ہے، قائم رکھنے والا، 22ویں گریڈ کے سیکرٹری ہیں ابا میرے ہیں جی،
یعنی 22ویں گریڈ کے ظالم ہیں نا. تمہیں شرم آنی چاہیے یہ تعارف کراتے ہوئے کہ میرا ابا ایک ظالمانہ نظام کے اندر اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں فخر سے انقلابی بچہ اپنے باپ کا تعارف کرا رہا ہے. تو جناب جو اس نظام کا قیم ہے، جو اس نظام کی گاڑی میں جتا ہوا ہے، وہ چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو. اس سے پہلے شاید آپ کو لگا ہوگا کہ میں نے مسالہ زیادہ لگا دیا، یہ ڈاکٹر صاحب نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو، اب ان کے ساتھ اس انقلابی کارکن کا کوئی تعلق شلق معلق نہیں ہو سکتا. یہ شلق معلق میرا ہے، باقی سارا ڈاکٹر صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. یہ اشداء علی الکفار. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ کام ختم ہو گیا، تو اب سمجھ آئی یہ پڑھے بغیر کیسے سمجھ آئے گی کہ کیا ختم ہو گیا. 15 سال لوگ تنظیم میں لگا کے آ گئے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ ویسے سر یہ مجھے نہیں پتا ہے، میں صرف جو لکھا ہے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا سر. ہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انقلابی یعنی اشداء علی الکفار کا پھر مطلب یہ نہیں ہے کہ سالانہ اجتماع کا اختتام ان آیات کو پڑھ کر سنا دینے سے جو ہے انقلابی ہو جائیں گے. نہیں، ایک مکمل بیہیویئر ہے جو اس کے نتیجے میں سامنے آنا چاہیے. کوئی تعلق نہیں رہ سکتا. نظام باطل کی فرما برداری، نظام باطل کی وفاداری، اگر یہ چیزیں کسی کے اندر ہیں تو ایک انقلابی شخص کے تمام روابط، تمام تعلقات، حتیٰ کہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تمام محبتیں ختم اور منقطع ہو جائیں گی. یہ کام تربیت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام نے عملاً کر کے دکھایا. میدان بدر میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کفار کے ساتھ ہیں، اور باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلوہ میں سرفروشی کے لیے موجود ہیں. عبد المطلب کے ایک بیٹے عباس جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے کفار کے ساتھ ادھر ہیں، اور ایک بیٹے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں. غلبہ عتبہ ابن ربیعہ سپہ سالار لشکر کفار ادھر ہیں، اور بیٹے ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. ماموں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اسلامی لشکر کے ساتھ ہیں، اور بانجا ادھر کفار کے ساتھ ہے. اس طرح نہ معلوم کتنے قریبی رشتہ دار مارکہ بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سفاراں ہیں. تمام رشتے کٹ گئے. اب یہاں قرابت داری کا کوئی سوال نہیں. عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر سے ایک موقع پر کہا، ابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کی رعایت کی. اس کے جواب میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، بیٹے تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم اس وقت باطل کے لیے لڑ رہے تھے. خدا کی قسم اگر کہیں تم میری تلوار کی زد میں آ گئے ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میری جنگ حق کے لیے تھی. یہ ہے اشداء علی الکفار. تو جب آپ انقلابی ہیں تو پھر یہ وصف آپ کے اندر ہونا چاہیے، اپنے نظریے کی غیرت، اور باطل نظام سے چڑ، اور باطل نظام کے خدمتگاروں سے بھی ایک درجے کی چڑ، اور وڈے خدمتگاروں سے وڈی چڑ. نہیں میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا نا میں. چلیں جزاک اللہ. کفار کے لیے انتہائی سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت رحیم شفیق. جنگ یرموک کا ایک بڑا دل گداز واقعہ تاریخ میں آتا ہے. رخماء بینہم کی بڑی نمایاں عکاسی کرتا ہے. ایک زخمی کی آواز آتی ہے، العطش العطش. ایک مجاہد پانی لے کر اپنے زخمی بھائی کی طرف لپکتے ہیں کہ اچانک دوسری طرف سے ایک زخمی مجاہد کی آواز سنائی دیتی ہے، العطش العطش. وہ زخمی کہتے ہیں کہ پہلے میرے بھائی کی پیاس بجھاؤ. پانی لانے والے مجاہد اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ تیسری طرف سے آواز آ گئی، العطش العطش.
وہ کہتے ہیں کہ پانی پہلے اس کے پاس لے جاؤ، وہ ادھر لپکتے ہیں، پانی وہاں نہیں پہنچا ہے کہ زخمی کی روح پرواز کر گئی، وہ پلٹ کر دوسرے زخمی تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ چکا ہے، پہلے زخمی کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر چکا ہوتا ہے، تینوں بغیر پانی پیے چلے گئے۔ سورہ یعنی آپس کی رحم دلی اس درجے کی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے درمیان میں مومنین صادقین کے لیے جو الفاظ مبارکہ آئے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اپنے اوپر کتنی تنگی ہو، اہل ایمان اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے سے مقدم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شہدائے کرام اس کی عملی تصویر پیش کر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جو مواخات قائم فرمائی، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پس ایک وصف ان کی شخصیت کا تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محبت کے دوستیوں کے قرابت داریوں کے پیمانے بالکل بدل گئے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انقلابی جماعت نہیں ہے۔ ادھر بھی محبتیں ہیں، ادھر بھی تعلقات ہیں، دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اسلام غالب ہو جائے، لیکن جو لوگ باطل کی گاڑی کھینچ رہے ہیں ان سے بھی گاڑی چھن رہی ہے، یعنی بڑے اچھے تعلقات ان کے ساتھ بھی ہیں، ان سے دلی دوستیاں بھی نبھائی جا رہی ہیں، تو ان طریقوں سے انقلاب نہیں آتا پائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ اپنی منزل کھوٹی کر چکے ہوتے ہیں۔ تمام دلی محبتیں، تمام ہمدردیاں ان لوگوں کے لیے سمٹ آئیں جو رائے حق میں ان کے ہم سفر اور ساتھی ہیں۔ یہ ہے ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے اسلامی انقلاب کے کارکنوں میں مطلوب و مقصود پہلا وصف۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کچھ سمجھ کے نہ تو کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے، اور جنہوں نے یہ جو آپ کے اسلام آباد کے ابھی تنظیم کے جو امیر صاحب ہیں، آزاد کشمیر والے، ضمیر اختر خان صاحب، راجہ ضمیر اختر خان صاحب، ڈاکٹر راجہ محمد ضمیر اختر خان صاحب، تو یہ جو ہیں یہ تقریباً اسی دور میں یہ بھی تنظیم میں آئے تھے جس زمانے میں ہم آئے ہیں، یہ 5-6 مہینے ہم سے پہلے آئے تھے یا سال پہلے آئے ہوں گے، تو ادھر سے ان کو کوئی چانس ملا، یہ چلے گئے ایئر فورس میں، اور پھر یہ کہ ونگ کمانڈر تک پہنچ گئے، اور 60 سال تک سرو کیا، اور ادھر سے فارغ ہو کے ڈائریکٹ جو ہے نا، ادھر بھی ڈائریکٹ کمیشن مل گئی تھی، ادھر بھی ڈائریکٹ امیر حلقہ بن گئے۔ تو ویسے وہ رضائے الہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہاں ناظم اعلیٰ بھی اسی طرح ہیں، لیکن ناظم اعلیٰ نے بہرحال وہ کم از کم اس معیار، جب انہیں سمجھ آئی ہے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آ کے پھر مطلب اپنا سارا وقت تو تنظیم، ہاں وہ تو خیر چلیں ان کی بات کریں۔ اس رخماء بینہم کا اللہ کی نگاہ میں کیا مرتبہ، کیا مقام اور کیا وقت ہے، اسے اس حدیث قدسی سے سمجھیے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوگی، این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہاں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یعنی اللہ کی محبت کا یہ پھر نتیجہ نکلنا چاہیے۔ میرے جلال کی یعنی اللہ کا جلال ہے، اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہوئی ہے، ان سے لا تعلقی کر کے جو اس کے باغی ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے جلال کے نتیجے میں گویا ایک دوسرے سے محبت ہے۔ تو جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج کے اس خاص دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، پناہ دوں گا۔ اس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کہیں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ مقام پھر ان لوگوں کا ہوگا۔ اسی اشداء علی الکفار و رحماء بینہم کی تشریح و توضیح اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ
وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ الْإِيمَانَ، کہ جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، کسی نے سے اللہ ہی کے لیے علیحدگی اختیار کی، اور جس کسی نے کسی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا اور جو کچھ دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا، جو کچھ روکا، تو یقیناً اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یعنی کسی سے تعلق رکھا تو بھی اللہ کے لیے، تعلق توڑا تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کیا مال اسباب تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو بھی اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں نا، مطلب ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے نا وہ قریبی رشتہ دار ہو اور وہ الیکشن لڑ رہا ہو، اسے لوگ پیسے دے رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو آپ کو بھی دینے چاہیے نا اسے۔ آپ کہتے ہیں نہیں دوں گا، کیوں؟ دل تو کہتا ہے کہ آپ بھی دیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے الیکشن لڑ کے تو غلط کام کرنے ہیں، اس لیے آپ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے روکا ہے نا، تو روکا بھی تو اللہ کے لیے روکا ہے، دیا بھی تو اللہ کے لیے دیا ہے، اور محبت رکھی تو بھی اللہ کے لیے رکھی، بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے رکھا، اس کا ایمان پورا ہے۔ اور یہی بات آئی ہے سورہ بقرہ میں، من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اس کا کفر کر کے ہی اللہ پر ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا۔ یعنی یہاں تکمیل ایمان تو وہ مضبوط کنڈا ایمان ہی ہے، یعنی اس کا ایمان مکمل ہے۔ لا الہ پہلے ہے، وہ کلمہ تو ہم نے آسان کر دیا نا، وہ الہی کو ہم نے اتنا سا کر لیا مطلب کا، تو یعنی جس کو سجدہ نہیں، تو سجدہ تو ہم کسی کو بھی نہیں کرتے، تو اس لیے وہ تو مسئلہ ہم نے آسان کر لیا۔ ذرا ادھر سے سمجھیں کہ اصل بات کیا ہے۔ ذوق عبادت اور شوق رکوع و سجود، تو اب یہ ایک اور جو دوسرا ہوا، پہلا وصف تو کیا آ گیا جی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، دوسرا کیا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متوالے اور متلاشی رہتے ہوئے۔ یہ دوسرا وصف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے معمولات کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے۔ اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کی تربیت کا یہ رخ ہے جسے ایرانی جاسوسوں نے روبان باللیل سے تعبیر کیا تھا۔ حضر ہو کہ سفر ہو، امن ہو کہ جنگ ہو، ان اللہ والوں کے لیے ان مشاغل میں فرق نہیں آتا۔ ایک طرف عالم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے باغیوں اور پتہ نہیں کون سے تمام دوستیاں، محبتیں، تمام رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہو چکے ہوں، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ جوش جہاد اور شوق شہادت، اسلامی انقلابی پارٹی کے وابستگان کا تیسرا وصف ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جوش اور ولولہ، اور شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو۔ اللہ والوں کی اس انقلابی جماعت کے کارکنوں کے سامنے علائق دنیاوی، علاقہ تعلق یعنی تعلقات دنیاوی، علائق دنیاوی تعلقات دنیاوی اور سامان زیست کی محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی یہ جھٹکی بطور کسوٹی رہتی ہے، معیار کے طور پر سامنے رہتی ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، جو تم نے بڑے ارمانوں سے بنائے اور سجائے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ یعنی یہ اگر اللہ کی محبت یا اللہ کی جہاد کی محبت، اللہ کی رسول کی محبت پر کوئی محبت غالب آ گئی تو یہ فسق ہے۔ جب یہ فسق آ گیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا، دلوں پر مور کر دیتا ہے۔ اب قرآن بھی ان کو پڑھ کے سناؤ تو ہدایت نہیں ملتی،
اور ان کے دل کو اب کون سا فلسفہ بھائے گا؟ کاؤنٹر نیریٹو. کیونکہ وہی اب ہدایت سے تو اب انہیں اللہ نے موڑ دیا، تو پھر انہیں کیا سمجھ آئے گی؟ جو اس کا کاؤنٹر ہوگا نا وہ انہیں اچھا لگے گا، وہ اس کی طرف جائیں گے. اس آیت کے اختتام کا جو اسلوب ہے، اس کے پیش نظر میں فتربصوا کی ترجمانی اور تعبیر یوں کیا کرتا ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ. اچھا یہ مطلب بالکل یہ بہت سے لوگوں نے، یعنی متعلمین نے، طالب علم جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ کے اس طرح کے اقوال مطلب ان سے سنے. ایک میں نے خود اپنے استاد سے سنا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو نہیں آتا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تو ہمارے استاد تھے وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے در فٹے منہ تیرا در فٹے منہ. تو کہ اس کے بغیر اس کی ترجمہ نہیں ہو ہی نہیں سکتی. مطلب وہ کوئی وہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گیا تو یہ اس سے کوئی مزہ نہیں آتا. کہتے ہیں نہیں، آپ کو اگر عربی زبان آتی ہے تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ محاورہ ہے اور اس کا محاورے ہی میں ترجمہ ہو سکتا ہے. وہ میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اگر آپ انگریزی بنائیں گے تو کہانی خراب ہو جائے گی. تو آپ اس کے ترجمہ اس طرح اگر کریں گے تو یہ صحیح ترجمہ نہیں ہوگا، یہ دور فٹے منہ ہی ہے ترجمہ اس کا. تو اس لیے اگر ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ یہ والا ترجمہ نکالا ہے تو یہ کوئی نئی روایت نہیں ڈالی ہے. بعض لوگ پہلے سے اس طرح کی جگہوں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کے ایڈیمز لے کے آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یہ ترجمہ کرتا ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم جیسے فاسقوں کے متعلق اپنا فیصلہ فرما دے. اسی لیے میں نے اس آیت کو جھڑکی اور کسوٹی سے بھی تعبیر کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ غالباً اسی آیت سے تاثر لے کر علامہ نے، یعنی علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم لا الہ الا اللہ میں یہ شعر کہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اور یہ جہاد سے اعراض ہے جس کو فسق قرآن نے دوسری جگہوں پہ بھی کہا ہے. مطلب یہاں پہ بھی کہا لا یہدی الفاسقین. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا لڑنے سے تو وہاں بھی کہا کہ فلا تاسا علی القوم الفاسقین، ان فاسقوں کی قوم پر آپ افسوس نہ کرو. اچھا جب سورہ صف میں اس کا ذکر آیا تو وہاں پہ بھی یہی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ اس فسق کا تعلق اصل میں دنیا کی محبت کے ساتھ ہے. یہی وہ مرض ہے فی قلوبہم مرض جو آپ کے دل کے اوپر زنگ لگا کے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے. زیغن بھی فی قلوبہم زیغن فی قلوبہم مرض ایک ہی بات ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے. یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی یہ 8 محبتیں جس دل میں رچی ہیں، زنگ آلود دل ہے. جس دل میں مریض دل ہے، جس دل میں ہے وہ کج دل ہے، ٹیڑھا دل ہے، اس پر ہدایت پھر اثر انداز نہیں ہوگی. یہاں تک کہ قرآن کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا کی یہ محبت ہے نا، ان پہ مٹے ہوئے ہیں تو گویا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا، تو آپ اور ان کے درمیان ایک ہم حجاب طاری کر دیتے ہیں. مستور وہ نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ایک حجاب ہوتا ہے. اور وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دل کے اوپر پردہ چڑھا دیتے ہیں. اور وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کانوں میں سکل طاری کر دیتے ہیں، یعنی سنائی نہیں دیتا ان کو. تو یہ دنیا کی یعنی یہی ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ جو پاک ہوں. تو وہ پاکی کی کم از کم شرط یہ دنیا کی محبتوں سے آزاد ہوں. بس اللہ والوں کی جماعت کے 2 اوصاف تو وہ ہوئے جو سورہ فتح کی آخری آیت کے اس ابتدائی حصے میں آئے، یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایک وصف ہے. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دوسرا وصف ہے. لیکن ایک چوتھی ڈائمنشن اور ہے. لیکن اللہ والوں کی انقلابی جماعت کا ایک تیسرا وصف ہوا جوش جہاد اور شوق شہادت. لیکن ایک چوتھی ڈائمنشن اور ہے، بلکہ ایک کامل نقشہ کے اعتبار سے اصل میں سورہ مائدہ کی آیات 54 تا 56 نہایت جامعیت کی حامل ہیں، اور ان میں آیت نمبر 54 اہم ترین ہے. میں اب ان آیات کی تشریح اور توضیح کی طرف آتا ہوں. آیت نمبر 54 میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پلٹ گیا، پھر گیا، ہٹ گیا. پھر جانے میں ہٹ جانے کا مفہوم بھی شامل ہے. اس سے ایک تو ظاہری ارتداد مراد ہے. ظاہری ارتداد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے لفظ رد سے بنا ہے. رد کر دینا کسی شے کو، اس چیز کو میں نے پرے کر دیا، یعنی ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، اور پرے کر دینا، دور ہٹا دینا. رد اللہ نے اس شے کو دور کر دیا. اور مرتد کیا ہے؟ خود دور ہو جانا، پیچھے ہٹانا. وہ ہٹا دینا، یہ ہٹانا، یہ مرتد کا معنی یہ ہو گیا، ارتداد یہ ہو گیا. تو یہ ارتداد ایک ظاہری ہوتا ہے. ظاہری کیا ہوا؟ میں اسلام کی طرف آیا اور میں اسلام سے ہٹایا. میں نے اعلان کر دیا میرا اسلام سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں شراب پیوں گا، جوا کھیلوں گا، اور یہ کہ موج میلہ مستی کروں گا، اور میرے اسلام کو قصہ ماضی جانو. یہ میں نے کفر دوبارہ اختیار کر لیا. یہ ارتداد ظاہری ہے. ارتداد باطنی کیا ہے؟ میں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں، لیکن میری محبتیں دنیا کی محبتیں ہو گئی. اندر ہی اندر اب مجھے دنیا سے پیار ہو چکا ہوا ہے. اب میرے اوپر کلمہ بھی موجود ہے، میرے اوپر نماز روزہ بھی موجود ہے، میرے ظاہر میں سارا اسلام موجود ہے، لیکن میرے باطن میں کیا آ گیا؟ دنیا کی محبت آ گئی. تو یہ کون سا ارتداد ہے؟ باطنی ارتداد ہے. یہ اندر چینج آ گئی ہے، یہ دنیا اس سے واقف نہیں ہے. اب یہ اللہ کی سنت ہے کہ یہ جو میرا اندر ہے، میرے مرنے سے پہلے لوگوں کو دکھائے گا. کیسے دکھائے گا؟ اب آپ سوچیں نا، کیسے لوگوں کو پتہ ہے؟ یہ تب پتہ چلے گا جب آزمائش آ گئی. اگر حلوہ ملتا رہے گا مجھے تو میرا اندر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا. یہ جس دن آئے گا غزوہ احد، اس دن اب تو جان دینی ہے، میری محبت دنیا کے لیے ہو چکی ہے، تو اب میں یو ٹرن ماروں گا. سمجھ گئے آپ؟ اب وہ میرا اندر کھل کے باہر آ گیا.